अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। आज 6 सितंबर है। आज यौम दिफाए पाकिस्तान है। 1965 की अजीम शान फतह के 57 बरस मुकम्मल हुए हैं। बुज़दिलों की तारीख रही है कि वो रात को हमलावर होते हैं, दिन की रोशनी में सामना करने की जुर्रत जो नहीं होती, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ऐसे हर खतरे से पहले भी निपटे और मुझे फख्र है कि मेरी फौज अब भी हर किस्म के खतरे से निमटने के लिए सरबकफ है। आज से 57 साल पहले नाज़रीन, किसी पेशगी इत्तला के बगैर भारतीय फौज ने बैनुल-अक़वामी बॉर्डर लाइन पार करके जो जसारत की, उसका अंजाम ता क़यामत भुलाया नहीं जा सकेगा। इस्लाम का कला समझी जाने वाली रियासत पर कुफ्फार के इस हमले के जवाब में ऐसे मदद नाजिल हुई जिसने मार्का बदर की याद ताज़ा कर दी। अपने से कई गुना बड़ी और जदीद साजो सामान से लैस फौज को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तानी शाहीनों के सामने इकबाल का वो उसूल मौजूद था कि मोमिन हो तो बेतेग ही लड़ता है सिपाही। जंग के दौरान न तो जवानों की नजरें दुश्मन की नफरी और साजो सामान पर थी और न पाकिस्तानी अवाम का दुश्मन को शिकस्त देने के सिवा कोई और मकसद था। सरहदों पर फौज बरसरे पैकार थे और मुल्क के अंदर बच्चे, जवान, बूढ़े, ख्वातीन, असातिज़ा, तलबा, शायर, अदीब, फनकार, डॉक्टर, सिविल डिफेंस के रजाकार, मजदूर हों या किसान, सबकी एक ही धुन और एक ही आवाज थी कि अल्लाहु अकबर। फील्ड मार्शल अयूब खान के इस जुमले पाकिस्तानियों उठो, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए आगे बढ़ो और दुश्मन को बता दो कि उसने किस कौम को ललकारा है। उनके इस खिताब ने कौम के अंदर वो रूह फूंक दी कि लाहौर के जिम खाना में महफिल सजाने के ख्वाब देखने वालों के लिए अपनी जानें बचाना भी मुश्किल हो गया। पाकिस्तानी फौज ने अपनी पहली जंग में ही प्रोफेशनलिज्म, तरबियत और सलाहियत के वो जौहर दिखाए कि पूरी दुनिया के मीडिया में डंका बज गया। इंडोनेशिया का अखबार द जकार्ता हो, अमरीकी अखबार न्यूज़ वाशिंगटन हो, बरतानवी अखबार संडे टाइम्स हो या टाइम मैगजीन, दुनिया पाकिस्तानी फौज की भरपूर मज़ाहमत और मुसलसल पेशकदमी पर हैरान थी। और पाकिस्तानी फौज की ताकत का असल राज था कौम का इत्तेहाद। चविंडा के सेक्टर पर जवानों ने अपने जिस्मों के साथ बम बांधकर उसे भारतीय टैंक्स का कब्रिस्तान बना दिया। एक तरफ मेजर राजा अजीज भट्टी जैसे शहीद जिनकी मौत ने कौम को हयात दी, तो दूसरी तरफ दिफाए वतन को नई परवाज देने वाले स्क्वाड्रन लीडर MM आलम, जिन्होंने 1 मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 जहाजों को मार गिराया। दूसरी तरफ स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी, मुनीरुद्दीन, अलाउद्दीन जैसे पाक फजाइया के शोहदा, जिन्होंने साबित कर दिया कि हुर्मते वतन की खातिर उनकी जानों का नजराना कोई महंगा सौदा नहीं है। पाक बहरिया ने भारतीय बहरी जहाजों को बंदरगाहों से ऐसे दूर भगाया कि PNS गाजी आज भी दुश्मन के लिए किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं है। सरस्वती और दीगर तिजारती जहाज तो बहुत अरसे तक पाकिस्तान के पास रहे। इस कौम ने साबित किया कि जंगें जज्बों से जीती जाती हैं, असलहे से नहीं। वजीर आजम ने आज अपने बयान में कहा है कि हमारे ये हीरोज सख्त मौसमों में मादरे वतन की सरहदों को बैरूनी और अंदरूनी खतरात से महफूज रख रहे हैं। उन्होंने दहशत गर्दी के उफ्रियत को शिकस्त देकर 65 की जंग के काबिल फ़ख्र विरसे को आगे बढ़ाया है। सैलाब में लोगों की जानें बचाई हैं। सदर मुमलिकत ने भी शहदाए सितंबर और गाजियों को शानदार खिराज अकीदत पेश किया है। आर्मी चीफ ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये दिन मादरे वतन के दिफा के लिए पाक अफवाज के गैर मुतज़लज़ल लाज़िम की अलामत है। आज 57 साल बाद भी नाज़रीन एक बार फिर हम बलाओं और खतरात की जद में हैं। एक तरफ सैलाब जैसी आफत ने हरी भरी जमीनों को बंजर कर दिया है। 30% आबादी बेघर हो चुकी है। बच्चे भूखे हैं, ख़वातीन बेआसरा हैं। सियासी और माशी सूरत हाल भी कोई ढकी छुपी तो है नहीं। वो कौम जिसकी ताकत ही इत्तेहाद है, उसे एक बार फिर उसी तरह मुत्तहद होना होगा जैसे आज से 57 साल पहले हुए थे। आज भी उसी जज्बे के साथ अपने अफवाज के शाना बशाना खड़ा होना होगा, क्योंकि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि आज भी हो जो इब्राहीम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। प्रोग्राम का आगाज करते हैं ना। जैसे कि मैंने कहा कि सियासी मामलात और माशी मामलात ये किसी से ढके छुपे तो नहीं है, तो अब जरा सियासी मामलात की तरफ आ जाती हूँ कि खुद को खतरनाक कहने वाले इमरान खान साहब इस वक्त खुद चारों तरफ से खतरात में घिरे हुए हैं। खान साहब ने अपने खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा खारिज करवाना चाहा, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया है।
ہائی کورٹ نے سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی جانب سے 123 پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کا آرڈر غیر قانونی قرار دیا ہے. چیف جسٹس نے کہا ہے کہ عدالت پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی. معاملے پر لارجر بینچ بنانے کی پی ٹی آئی کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی ہے. الیکشن کمیشن سے بھی خان صاحب کے لیے اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں. ممنوعہ فنڈنگ کیس میں ناظرین ہوا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جواب جمع کروانے کے لیے 19 ستمبر تک کی آخری ڈیڈ لائن دی گئی ہے. تو خان صاحب کے لیے بہرحال مشکلات کا یہ نہ تھمنے والا سلسلہ ہے. اوبویسلی جو شروع ہو رہا ہے, صدر مملکت عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے بیان سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ اپنے بیان کی خود وضاحت کریں. بھائی انہیں فوج کی حب الوطنی پر کوئی شک نہیں ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے تو وہ بیان سنا ہی نہیں ہے. یعنی سچویشن یہ ہے کہ جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے. خان صاحب کے حساس اور انتہائی خطرناک بیانات پر شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ جو نیم خاموشی ہے نا, یہ بڑے سوال اٹھا رہی ہے, کیونکہ انہیں خان صاحب کے بعد اس کرسی کا سب سے بڑا حقدار بھی سمجھا جاتا ہے. اچھا, دوسری طرف ناظرین, وزیر دفاع نے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی بڑی اہم گفتگو کی ہے. بظاہر تو ناظرین یہی لگتا ہے کہ خان صاحب کشتیاں جلا چکے ہیں, لیکن پاکستانی سیاست میں کوئی بھی حرف جو ہے نا وہ حرف آخر نہیں ہوتا, کوئی بھی بات حتمی نہیں ہوتی. کے لیے پروگرام میں مہمانوں میں آج مجھے امیر عباس صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں, بہت شکریہ. السلام علیکم. جنرل رضا خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. نہال ہاشمی صاحب مسلم لیگ نون سے مجھے جوائن کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لا ایکسپرٹ ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. آپ چاروں مہمانوں کی شکر گزار ہوں. امیر, آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے خان صاحب کی پاپولیرٹی کا گراف روزانہ کی بنیاد پر بڑھتا جا رہا ہے. اگریسو کھیلتے ہیں, وہ کھیل کر حکومت پر بھی دباؤ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اداروں پر بھی دباؤ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن کیا یہ طریقہ درست ہے کہ اپنی پاپولیرٹی کے زوم میں وہ ہر چیز کو, اور خاص طور پہ ایک سینسٹیو آپ کے انسٹیٹیوشن کو بالائے طاق رکھ دیں؟ ایک تو آپ نے بہت خوبصورت نقشہ کھینچا 1965 6 ستمبر کا. تھینک یو سو مچ. اور ولولہ آپ نے پیدا کیا. ایک لمحے کے لیے میں بھی خود کو لائن آف کنٹرول پہ ہی محسوس کر رہا تھا, اور وہ جو جس جذبے سے قوم کھڑی ہوئی, قوم لڑی. میرا خیال ہے, دیکھیں عمران خان صاحب, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اس وقت پاپولیرٹی بہت گین کر چکے ہیں. وہ عمران خان جو فروری 2022 میں پاکستان کا سب سے ان پاپولر لیڈر تھا, جو لوگ خان صاحب کو جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں دے رہے تھے فروری میں, وہ جیسے ہی ان کو ہٹایا گیا, اب ان کے ہاتھوں کی لکیر اچھی ہے یا ان کی قسمت اچھی ہے, یا جو بھی کہہ لیں, یا ان کا نیریٹو سیلیبل تھا, لوگوں نے اس کو بائی کیا. وہی عمران خان واقعی خطرے ناک ہو گیا. جو وہ کہتے ہیں نا میں خطرے ناک ہوں گا, تو وہ خطرے ناک ہو گیا ان کے لیے. اس میں اس حکومت کی ایک حماقت تھی, جب وہ اپنے قدموں پہ خود گر رہا تھا, انہوں نے اس کو دھکا دے کے کہا یہ کلاڑی ہم اپنے قدموں پہ خود چلائیں گے. اب ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کرن کہ وہ ایک مزاحمت کی تحریک شروع نہ کرتے, کیونکہ پولیٹیشین اپنے سروائیول کی جنگ لڑتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سیاستدان ہیں اور آپ حکومت میں نہیں ہیں, تو آپ جب تک حکومت میں نہیں آتے 5-10 سال آپ اپنی سیاست پہ ڈھکن رکھ کے آپ گھر جا کے بیٹھ جائیں. سیاستدان سیاست کرے گا, اس میں جتنا پوٹینشل ہوگا, جتنی اس کی پذیرائی ہوگی, وہ باہر نکلے گا. خان صاحب کے پاس تھی, وہ باہر نکل آئے. اب اس دوران وہ یہ بات فراموش کر گئے کہ کچھ باتیں ٹھیک بھی ہو تو وہ نہیں کہنی چاہیے. اول تو یہ کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں وہ بھی ایک بحث طالب ہے, لیکن اگر وہ ٹھیک بھی ہو تو وہ نہیں کہنی چاہیے. پھر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سرے بازار. خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چونکہ ان کو عادت تھی کرکٹ میں اچھی شاٹ کھیلی تو تالیاں, اچھی گیند تو تالیاں, میچ جیتا تو لوگوں نے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کے سامنے بہت بڑا مجمع ہوگا ہزاروں لاکھوں لوگوں کا, تو اس میں وہ جو کچھ کہیں گے اس پہ تالیاں بجیں گی. تالیاں بج جائیں گی, لیکن اس کے بعد پر جو ہوگا وہ بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا. جج صاحبہ کے بارے میں جو ریمارکس نامناسب, کوئی دفاع نہیں کیا جا سکتا. ابھی جو انہوں نے ریمارکس دیے کوئی دفاع نہیں کیا جا سکتا. میرا خیال ہے پی ٹی آئی میں سے بھی بہت سارے لوگ, جیسے آپ نے پریزیڈنٹ صاحب کو ذکر کیا, وہ ڈسون کر رہے ہیں, اور کرنا چاہیے ڈسون. لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ چونکہ پارٹیز میں ڈیموکریسی نہیں ہے, ایک کلٹ فالوئنگ ہے. عمران خان کو بات کریں گے ان کو ڈیفینڈ کیا جائے گا. نواز شریف صاحب جو کچھ کہتے تھے, ایک پارٹی میں جرت نہیں تھی کہ ان کے سامنے کھڑا ہوتا. اسی طرح پیپلز پارٹی میں سے اگر بھٹو خاندان کچھ کہہ دے, کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کو کہے کہ. اب مزے کی بات کیا ہے, اب جو لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا, ان کا بھی طریقہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں خان صاحب نے کی وہ انسٹیٹیوشن کے لیے تھوڑی تھی, وہ تو مسلم لیگ نون کے لیے تھی, وہ تو حکومت کے لیے تھی, کیونکہ حکومت ایسا کرنا چاہ رہی ہے. تو خان صاحب کہہ رہے ہیں, نہال صاحب, کہ ان کے بیان کو نا, وہ ایک ہمارے پاس ٹرم ہوتی ہے نا, آپ لوگوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں کہیں نہ کہیں استعمال کیا. خان صاحب کہہ رہے ہیں ان کے بیان کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا ہے. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرن, کس بیان کو ان کے توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا؟
کیا چین اور جاپان کو، جرمنی اور جاپان کو بھی ہم نے توڑ موڑ کے پیش کیا؟ کیا 40 اور 22 کروڑ لوگوں کو بھی ہم نے توڑ موڑ کے پیش کیا؟ کیا 1,24,00,000 اور 1,40,000 کو ہم نے توڑ موڑ کے پیش کیا؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تاریخ میں ذکر نہیں ہے؟ یہ ہم نے توڑ موڑ. عمران خان صاحب کون سی بات کہیں گے جو توڑ مڑوڑ کے پیش نہیں کیے گیا؟ مگر آج الیکٹرانک کا دور ہے، یہاں پہ ہر چیز ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور جب ریکارڈ ہو جاتا ہے ڈیجیٹل میں تو پھر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کسی اور مائنڈ سیٹ میں تھا یا نیت تھی، جو بھی بات کریں، مگر خان صاحب جو ہے وہ خود اپنے لیے ہیں. مجھے کسی نے پوچھا کہ وہ 4 نام کون ہیں، میں نے کہا ایک خان صاحب ہیں، ایک فواد چودھری ہیں، ایک شہباز گل اندر چلا گیا ہے، اور ایک غالباً مراد سعید ہیں، جو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ بیچارے کو کام ہی یہ ہے کہ کرنا. آپ کو ضرورت ہو، دیکھیے آپ کسی بھی ادارے، کسی پارلیمنٹ ہو، جوڈیشری ہو، افواج پاکستان ہو، اس کے بارے میں نہیں، آپ کردار کو آپ نشان، ہم جیسے کہتے ہیں نا، ہم ایوب خان کو بھی نشاندہی کرتے ہیں، ہم یحییٰ کو بھی کہتے ہیں، ہم ضیاء کو بھی کہتے ہیں، ہم مشرف کو بھی کہتے ہیں. دیکھیے کریکٹر از سم تھنگ ڈفرینٹ، اور ادارہ دوسری چیز ہے، مختلف دوسری چیز ہے. آپ اپنے گھر پہ اگر وہ لگائیں گے، گھر پہ سنگ باری کریں گے تو پھر آپ بھی محفوظ نہیں رہیں گے. کبھی وہ کہتے ہیں پاکستان کے 3 ٹکڑے کی، وہ ہم نے توڑ موڑ کے پیش کیا. کبھی وہ کہتے ہیں آرمی میں ڈویژن ہو جائے گا، ہم نے توڑ موڑ کے پیش کیا. کبھی انہوں نے کہا کہ نیوکلر پاور والا غیر محفوظ ہے، کیا ہم نے توڑ موڑ کے پیش کیا. کبھی وہ کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ، کیا ہم نے یہ توڑ موڑ کے پیش کیا. تو یہ خود سارا کام وہ کرتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک آج وہ اپنے لیے، ذات کے لیے ہیں. وہ پی ٹی آئی کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے، ہمارے لیے خطرناک نہیں. عوام باشعور ہے، سمجھتی ہے. اور دیکھیے ہاشمی صاحب، ویسے ابھی نا امیر نے بات بالکل صحیح کی ہے سر. وہ اپنے لیے خطرناک آج سے 4 مہینے پہلے بھی ہو رہے تھے. یہ آپ لوگوں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی خود ماری ہے سر. وہ ان کا وہ والا سلسلہ چلنے دیتے، وہ زیادہ عوام میں ایکسپوز ہوتے. رضا خان صاحب، سر تحریک انصاف کہہ رہی ہے عمران خان صاحب کا جو بیان تھا نا، وہ اس طرح سے نہیں تھا جس طرح سے اس کو پورٹریٹ کیا جا رہا ہے. وہ فوج کے لیے نہیں تھا، وہ حکومت کے لیے تھا. انفیکٹ سر ISPR کی جانب سے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا، افسوس کا اظہار کیا گیا. تو سر ابھی ان کے بیان کے اندر کیا کوئی کنفیوژن موجود ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے جس پہ وضاحت دی جا سکتی ہے؟ یہ بڑا کلیئر ہے خان صاحب نے کیا کس کو کہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے اپنے انٹرو میں یوم دفاع پاکستان اور یوم شہداء پاکستان سے ابتدا کی، تو اس سلسلے میں میں کہنا چاہوں گا کہ آج کے دن ہم اپنے تمام شہداء کو، یعنی 1947 سے لے کر اور اس کے بعد 48 کی کشمیر کی لڑائی والے شہداء کو شامل کر کے 65، 71، پھر سوویت انویژن آف افغانستان میں جو دہشت گردی پاکستان میں ہوئی ہے، اس کے بعد US انویژن آف افغانستان، اس کی وجہ سے پاکستان میں جو دہشت گردی ہوئی ہے، جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان سب کو ہم یاد کرتے ہیں، ان کے اوپر فخر کرتے ہیں. اور کل تک کے جو نارتھ وزیرستان میں شہید ہوئے، ایگزیکٹلی. تو اب ایسے لوگ جو کہ لگاتار قیام پاکستان سے اب تک جو ہے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے رہے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ جتنے بھی اگر قدرتی آفات ہیں اس میں، چاہے زلزلہ ہو، چاہے سیلاب ہو، اس کے علاوہ UN مشن میں انہوں نے جانیں دی ہیں. تو اس انسٹیٹیوشن کی جو سینئر لیڈرشپ کی جو سلیکشن سسٹم ہے، اس کو اگر کوئی کنٹروورشل بناتا ہے تو میرے خیال میں یہ سخت نامناسب ہے. اور اس بیان کو تو میرے خیال میں ان کو نہ صرف واپس لینا چاہیے، بلکہ جس طرح آپ کے میرے دونوں دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ ان کے جتنے بھی سینئر پارٹی کے رہنما ہیں ان کو اس بیان کو اپنے آپ کو ڈسوشیٹ کرنا چاہیے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر انسٹیٹیوشن کی ڈیفیمیشن ہوتی ہے تو انفارچونیٹلی اس کے لیے جو ہمارے جو ڈیفیمیشن لاز ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں، اس لیے یہ لگاتار ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی. سر خالد رانجھا صاحب موجود ہیں، ان سے کہ ہمارے پاس آپشنز کیا موجود ہیں، کیا ہے آئین اور قانون کہتا کیا ہے اس بارے میں. السلام علیکم رانجھا صاحب. سر یہ خان صاحب جس طرح سے اداروں کے خلاف بیانات دے رہے ہیں اور اسپیشلی جس طرح سے چیف صاحب کے لیے وہ بات کر رہے ہیں، کیا ہے قانون میں پروویژن اس کے لیے، کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے ان کے خلاف؟ بات ہے جو ہمارا آئین ہے اس میں یہ لکھا ہے
کہ جو آدمی تضحیک کرے گا عدلیہ کی اور فوج کی وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. اور ایسی بات کرنا جو ہے اٹ اماؤنٹس ٹو انوائٹنگ ڈسکوالیفیکیشن فار دا پرپز آف ہولڈنگ اینی پبلک آفس. تو اس لحاظ سے آئین اور قانون میں تو لکھا گیا ہے. جہاں تک ہے اس کا یہ بات تضحیک سے آگے چلی گئی ہے نا. یہ بات صرف یہاں مرکوز نہیں ہوگی کہ ہاں جی میں نے کسی کی توہین کی ہے, یہ اس سے آگے چلی گئی ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں ایک ضرب لگتی ہے ملک کی دفاع کے اوپر, اور اس دفاع کے بدولت ہی ہم یہاں قائم ہیں. ہمیں اس کا تحفظ کرنا چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا 65 میں میں تب فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ خود بھی قانون کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں سر. جی رانجھا صاحب, فواد چودھری صاحب بہت اچھے طریقے سے قانون کو جانتے ہیں, تو جو بات آپ ہمیں بتا رہے ہیں یقیناً وہ ان کے علم میں بھی ہوگی, تبھی انہوں نے اس کے بعد یہ اسٹیٹممنٹ دیا کہ اگر عمران خان کو نائل کرنے کی کوشش کی گئی تو عوام کھڑی ہوئی ہے سامنے, وہ دھمکا بھی رہے ہیں. جتنے بھی لوگ قانون توڑ اس ملک میں سب آگاہ ہیں قانون کیا ہے. یہ جو کرپشن کیسز ہیں کیا انہیں آگاہی نہیں ہے کہ کرپشن بری چیز ہے یا جرم ہے؟ ہم سب آگاہ ہیں قانون سے. بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں امپلیمنٹیشن زیرو ہے, کیونکہ مجھے کوئی یقین نہیں امپلیمنٹیشن کا, لہٰذا میں قانون توڑتا ہوں. تو اس لیے یہ رکھ سکے کہ ہاں آگاہی ہے قانون کی. یہ دیکھیں کیا قانون پہ عملداری ہو رہی ہے, کبھی ہوتی ہے, اور وہاں پہ آپ کو عمران کا ساتھ دینا پڑے گا کہ جو قانون ہے صرف مارے چور کے لیے ہے, جو بڑا چور ہے اسے آپ سلام کرتے ہیں اور اس کا آپ ہاتھ ڈالتے ہیں. اس بات کو تو مان لینا. تو اس لیے جو قانون کی بات آپ نے کی ہے یہ علامہ بڑا اچھا ہے, لیکن یہ جو ہے اس کا متعلق ہمیں یہ آگاہی ہونی چاہیے کہ ہمیں جب تک قانون کی عملداری نہیں کریں گے ہم یہ باتوں کی طرح کرتے رہیں گے اور طوطے کی طرح بولتے رہیں گے. یہ اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ جہاں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں they are failing in implementation of the law. صحیح. اچھا امیر, مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب جی سر میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف. مسئلہ یہ کہ خان صاحب کے نا قول اور فعل میں بڑا تضاد ہوتا ہے. خان صاحب جس وقت وزیر اعظم تھے اس وقت کہتے تھے کہ جی آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ حکومت کے ماتحت ہوتا ہے. اب جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کوئی تگڑا آ گیا تو ان کو کرپشن کے مسائل ہو جائیں گے, اور اگر تگڑا نہیں آیا تو دیگر مسائل, جو بھی وہ اپنے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. یعنی ان کی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فوج اس وقت پالیٹکس میں انٹروین کرے. دیکھیں جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ نا کہ ان کے کال و فیل میں تضاد, تو وہ تو بدترین تضاد ہم نے دیکھا ہے ماضی میں فرام بگننگ. میرا خیال ہے چلیں جو پہلے تھا اس کو اگر ہم کہا سنا معاف بھی کریں, اصل امتحان ان کا تھا وہ جو 3.5 سال کا حکمرانی کا دور تھا. جب آپ حکمران بن جاتے ہیں تو پھر کوئی معافی نہیں ہے. اس سے پہلے اور اس کے بعد ہم آپ کو اگر معاف بھی کر دیں, لیکن جب آپ حکمران ہیں, آپ کسٹوڈین آف پبلک ٹرسٹ ہیں, آپ کسٹوڈین آف نیشنل ایکسچیکر ہیں, آپ کسٹوڈین آف پیپلز ول ہیں, تو پھر اگر آپ لوگوں کے ساتھ ڈنڈی ماریں گے تو وہ کسی صورت میں برداشت نہیں. تو وہ جو 3.5 سال کا دور تھا وہ کال و فیل میں تضادات سے بھرپور دور تھا. میرا خیال ہے شاید کوئی دن ایسا نہ گزرا ہو جب ہمیں وہ تضاد ان کی حکمرانی میں نظر نہ آتا ہو. جہاں تک یہ اس میں سلسلے میں بات ہے تو دیکھیں یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کا, اگر وہ اتنی بات کہتے کہ آرمی چیف میرٹ پر اپوائنٹ ہونا چاہیے تو میرا خیال ہے ہم آج اس پہ بحث ہی نہ کرتے, اور ہم سب اس سے اتفاق کرتے کہ میرٹ پر ہونا چاہیے. اور یہ ایشو رہا ہے ہمیشہ. دیکھیں یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے ہمارے ہاں یہ ایشو رہا ہے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بحث بھی جنریٹ ہوتی ہے. جب راحیل شریف صاحب کی اپوائنٹمنٹ یعنی ان کی جگہ پہ باجوہ صاحب نے آنا تھا تو مجھے یاد ہے ان کے آنے سے 6 مہینے پہلے بحث شروع ہو گئی تھی. پہلے تو یہ بحث ہوئی کہ ایکسٹینشن مل رہی کہ نہیں مل رہی. بھائی ایکسٹینشن نہیں مل رہی تھی, پھر بحث ہوئی کہ کون بنے گا, لسٹیں بن گئی, یہ پہلا, دوسرا, تیسرا. اسی طرح سے جب باجوہ صاحب کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا تو پھر بحث ہوئی کہ ایکسٹینشن کون آئے گا. سو یہ ایک بحث تو ہوتی رہی ہے. اور
انفارچونیٹلی ماضی میں کئی ایسی مثالیں ہیں جہاں پہ میرٹ کے برخلاف، میرٹ سے مراد یہ کہ ویسے تو ہر جو لیفٹیننٹ جنرل 3 اسٹار جنرل ہوگا پہلے 5 ٹاپ 5 اور ٹاپ 7 میں سے وہ ساری اپنی صلاحیتوں میں قابل ہوتے ہیں اور ان میں سے کوئی کمتر نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ہاں جو سمجھا جاتا ہے کہ جو سینئر موسٹ ہے پھر سیکنڈ پہ تھرڈ پہ فورتھ پہ، تو سینیورٹی کے برخلاف ماضی میں ہوتی رہی اپوائنٹمنٹس اور جنہوں نے کی انہوں نے پھر ماضی میں بہت کچھ بھگتا بھی. یعنی ضیاء الحق سب سے بدترین مثال، بھٹو صاحب نے ان کو نیچے سے اٹھا کے اوپر لے کر آئے. سو اگر وہ یہ بات کہتے تو اس پہ قوم ان سے اتفاق کرتی، لیکن جو اس سے آگے بڑھ کے انہوں نے بات کی میرا خیال ہے وہ اچھا یہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ رہا ہے، وہ چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، دیگر جماعتیں ہوں، وہ جب اپوزیشن میں رہتی ہیں وہ اسی طرح سے تنقید کرتی ہیں. خان صاحب وہ کہ حد سے آگے بڑھ گئے ہیں لیکن تنقید سبھی کرتے رہے ہیں اپنے اپنے وقتوں میں. میں آتی ہوں واپس اور نہال صاحب اس پر آپ سے بات کروں گی، ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. جی نہال ہاشمی صاحب، جب سر آپ لوگ اپوزیشن میں تھے نا تو آپ لوگ خان صاحب کس کو آرمی چیف کا امیدوار سمجھتے تھے، ان کا نام لے لے کر تنقید کیا کرتے تھے. سر اب یہی حکمت عملی خان صاحب اپنا رہے ہیں، وہ نام تو نہیں لے رہے لیکن تقرری کو متنازع بنا رہے ہیں. سر ادارے کے اوپر دباؤ بڑھانے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں، حکمت عملی آپ والی ہے. دیکھیے آپ نے جو بات کی ابھی، آپ نے خود کہا، خان صاحب نے کہا کہ ایسے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں، ایسے شخص کو جو ان کے کرپشن کو نہ پکڑے، ان کے تابع نہ ہو. دیکھیے کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی ویسے ہی آرمی چیف تابع ہوتے ہیں منسٹری آف ڈیفنس کے، پرائم منسٹر از دا باس. اور آرمی کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ کرپشن کو پکڑے، ان کا مینڈیٹ ہے پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا، پاکستان کے بارڈرز کو ڈیفینڈ کرنا، ہماری سوورنٹی کو ڈیفینڈ. تو یہ جو خان صاحب نے کہا یہ انتہائی نامعقول اور ان لاجک بات کی ہے. ہاں ان کے ڈکشنری میں اگر ایسا ہوگا تو ہوگا، ہم جو قانون کے طالب علم ہیں ہماری ڈکشنری میں ایسا نہیں ہے، تو ہم جس کو ریکمنڈیشن کریں گے جو نیچے سے آتا ہے، جو جن کو بہتر جانتے ہیں وہ اپنے لسٹ بنا کے بھیجتے ہیں. اور یہ پروگیٹیو ہے، کیا خان صاحب کا پروگیٹیو ہے؟ یہ وزیر اعظم کا ہی پروگیٹیو ہے کہ وہ آئین اس کو یہ اختیار دیتا ہے ود کنسلٹیشن آف دا پریزیڈنٹ، وہ اپوائنٹ کرے گا. تو خان صاحب اگر وہ ہوتے پارلیمنٹ میں اور وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہو تو شاید وہ کہہ سکتے تھے چلے جی ہم مل کے کوئی بات کرتے ہیں، مگر یہ ڈومین نہیں ہے ان کا کہ اس سبجیکٹ پہ بات کریں. یہ سیٹلڈ ایشو ہے. آرمی چیف کے جو سلیکشن ہے یا ایلیویشن ہے، یہ ڈیبیٹ کی بات نہیں ہونی چاہیے، نہ جلسوں میں، نہ ٹاک شوز میں، نہ کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے. ایک پروسیجرل چیز ہے، یہ سیٹلڈ ہے، آپ کے آئین، آپ کے قانون میں لکھا ہوا ہے. ہاں اگر کوئی ماضی میں غلطی ہوئی، اگر کسی نے ماضی میں 8 سال 9 سال 10 سال کر لیا، اپنے آپ کو ایزیوم کر لیا پریزیڈنٹ، اپنے آپ کو ایزیوم کر لیا فیلڈ مارشل، تو اس کے ذمہ دار پاکستان کے سیاستدان کو نہیں ہے. صاحب درست کہہ رہے ہیں سر، یہ ڈیبیٹیبل بات ہی نہیں ہے. یہ چاہے جلسوں میں تقریر عمران خان صاحب کریں، چاہے ماضی میں آپ لوگوں کی طرف سے کیا جائے، یہ گفتگو، یہ ڈیبیٹیبل بات ہی نہیں ہے. سر اس پہ عمل درآمد بھی ایسی ہونا چاہیے جیسی آپ بات کریں، بالکل درست بات کریں. رضا خان صاحب، سر تحریک انصاف بار بار کہہ رہی ہے اور انفیکٹ سوشل میڈیا پر تو بڑے زور سے یہ اس پہ مہم بھی چلائی جا رہی ہے کہ جو موجودہ حکمران ہیں وہ بھی فوج مخالف بڑی باتیں کر چکے ہیں، ان کے خلاف ایسا ری ایکشن کیوں نہیں آیا؟ سر رضا صاحب آپ کی طرف میں آتی ہوں. خالد رانجہ صاحب، سر اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کا کیس بھی زیر سماعت ہے سر، جس میں وہ پہلے ہی معافی مانگنے سے انکاری ہیں. سر تو کیا موجودہ بیانات کے بعد ان کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ مشکلات زیادہ ہو سکتی ہیں؟ جو موجودہ بیانات ہیں they are irrelevant. ایشو از کہ جس بات پہ جو کنٹیمپٹ نوٹس ہوا ہے اس کے پیرامیٹرز کیا ہے، اور اس میں جو بات معافی والی ہے دیٹ از ون آف دا پیرامیٹرز آف لا آف کنٹیمپٹ. اور ایک دن پہلے سزا سننے سے وہ معافی مانگ سکتے ہیں اور کورٹ معافی دے سکتے ہیں. اٹس اے میٹر بٹوین دا کورٹ اینڈ دا کنٹیمنر. اس میں یہ بیسک غلطی جو ہم نہیں بات کر رہے، پروسیجر لا از دا ایسنس آف لیگل سسٹم. اس میں توہین کس کی ہوئی ہے؟ ایک میجسٹریٹ کی یا ایک جوڈیشری کے لوور حصے کی. جب تک وہاں پہ ریفرنس نہ آئے، ہائی کورٹ کا بھی اختیار ہے سو موٹو ایکشن لینے کا.
تو لیکن یہ باتیں بحث میں آئیں گی, ہمیں اس پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, اس لیے دا میٹر سب جوڈس. لیکن ایک بات جو تک کنٹیمپٹ کی بات ہے, اس کو لیٹس ناٹ مکس ایپلز اینڈ پوٹیٹوز, دو مختلف چیزیں ہیں. یہ آپ نے فلان چوری کی تھی, فلان کسی کو دھکا دیا تھا, لہذا یہ کنٹیمپٹ لگ گئی ہے. کنٹیمپٹ مسٹ پروسیڈ in its own right. رضا خان صاحب, سر میں بیسیکلی آپ سے سوال کر رہی تھی کہ ہائی کورٹ میں خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کا کیس ہے سر, زیر سماعت ہے وہ. اب وہاں پر یہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے خلاف جو انہوں نے بات کی, اس پر تو معافی مانگنے سے وہ آلریڈی انکاری ہیں سر. اب جو بیانات دے رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتے ہیں؟ میں کرن وہ جوڈیشل میجسٹریٹ نہیں ہے, وہ اسسٹنٹ سیشن جج ہیں. پلیز دیر از اے ڈفرنس. وہ 3 گریڈ آپ نے نیچے کر دیا ہے, وہ اسسٹنٹ سیشن جج, سینئر سول جج سے اوپر ہے. سوری سر, اوکے بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی رضا خان صاحب. جی دیکھیں, آپ کا سوال جو ہے, میں پہلے اس کو لنک کرنا چاہتا ہوں نا کہ عمران خان صاحب نے جو بیانات دیے ہیں اپنے آرم فورسز کے سلیکشن سسٹم کے بارے میں, اس میں انہوں نے 2 چیزوں کا ذکر کیا. ایک تو یہ کہ اگر کوئی محب وطن ان میں سے کور کمانڈر وہ آرمی چیف بنتا ہے تو تب وہ شاید کرپشن کو روکے. تو مطلب یہ ہے نا کہ یہ سارے 9 کور کمانڈر ہوتے ہیں اور سارے کے سارے 37 to 38 ایئرز ان کی سروس ہوتی ہے, اور انہوں نے یہ تمام سروس پاکستان کے ساتھ لائلٹی کے ساتھ کی ہوتی ہے, اور سارے کے سارے محب وطن ہوتے ہیں, اور اس کی کوئی سرٹیفکیٹ دینے کی کسی کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی, اور نہ ہی کسی کو کویسچن کرنا چاہیے تھا. سیکنڈلی یہ کہ دیکھیں, یہ آرم فورسز کا رول نہیں ہے کہ وہ کرپشن کو دور کرے یا اس میں انٹرفیئر کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, وہ بار بار دوسرے ناموں سے پاکستان آرمی کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور انٹرفیئر کریں پولیٹیکل میٹرز میں. تو یہ میرے خیال میں اگین یہ بڑی ایک غلط بات ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے پہلے دیکھیں جو بیانات تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کے علاوہ دوسرے ابھی جو پی ڈی ایم والے ہیں, اگر وہ پاکستان کے اوپر حکومت کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہوگا کہ خدا نخواستہ پاکستان کے اوپر ایٹامک بم گرائے جائے. تو یہ ایک بہت ہی ایکسٹریمسٹ قسم کا بیان تھا, اور چونکہ پرائم منسٹر صاحب, سابق پرائم منسٹر صاحب نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے چیئر پرسن رہے ہیں, تو اس طرح کی باتیں کرنا میرے خیال میں ان کو زیب نہیں دیتی تھی. ساتھ ہی لیٹسٹ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب آئی ایم ایف کے صدر مملکت جو ہے نا, وہ فوج کے سپریم کمانڈ ہیں سر, ان کی جانب سے مذمت تو نہیں کی گئی, لیکن انہوں نے خود کو ڈسٹینس کر لیا ان کے اس اسٹیٹمنٹ سے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس سے بڑھ کر کچھ کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں, بات یہ کہ اس وقت جو سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں. پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتے تھے, لیکن وہ آئین میں تبدیلی آ گئی ہے. لیکن میرے خیال میں پریزیڈنٹ صاحب کو بالکل کھل کر جو ہے اس بیان سے ڈسوسیشن کرنی چاہیے تھی, اور انہوں نے جو ایکس پرائم منسٹر کو ایڈوائز دیا کہ اس کو ایکسپلین کرے, وہ بھی صحیح ہے. ان کو میرے خیال میں یہ بیان ان کو فوراً واپس لینا چاہیے, اور ان کی ساتھیوں کو, خصوصاً آپ نے فارن منسٹر کا ذکر کیا, وہ اور اس طرح جتنے بھی سینئر لیڈران ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے, اور ان کو ایڈوائز کرنا چاہیے, کریکٹ ایڈوائز کرنا چاہیے کہ وہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں, نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, جا کے چاہے وہ آرم فورسز ہوں چاہے وہ جوڈیشری ہوں, ان کو جو ہے انوالو نہ کرے پالیٹکس میں. اور جو عدم اعتماد کا ووٹ تھا, دیکھیں وہ ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے, اس کو ایکسیپٹ کریں, اپنے خامیوں کو جو ہے اس کو ڈھونڈیں, ان کو درست کریں. اور یہ کہنا کہ بھئی یہ جو آپ نے ایک ورڈ کہہ دیا ہے نا, صرف اس ورڈ کا فقدان ہے, اس ورڈ کا فقدان ہے. اگر پی ٹی آئی میں یہ ایکسیپٹنس آ جائے نا, تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ نہ ہو سر. یہ ایکسیپٹنس کا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اچھا نہال صاحب, یہ مریم صاحبہ تو کہہ چکی ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ سیاستدانوں والا سلوک نہیں ہونا چاہیے, جس طرح کے سٹیٹمنٹس انہوں نے دیے ہیں, پاس کیے ہیں. سر باقی اتحادیوں کے ساتھ آپ لوگوں کی بات ہو رہی ہے, وہ کیا چاہتے ہیں, ان کی کیا رائے ہے خان صاحب کے اس قسم کے یہ ایگریسو جو پالیٹکس کر رہے ہیں اس وقت, اور جو سٹیٹمنٹس پاس کر رہے ہیں؟ دیکھیے, اتحادیوں کی رائے یا ہماری رائے اہمیت نہیں رکھتی. اصل اہمیت رکھتی ہے قانون کیا کہتا ہے اس کے حوالے سے. عمران خان صاحب ایک بہت ایروگنٹ آدمی ہے, پولیٹیکلی ہی از اے مس فٹ پرسن. پولیٹیشین ڈاؤن ٹورڈز ارتھ ہونا چاہیے.
یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں نا, قوم نے ان کو عزت دی ہے, وہ کوئی بادشاہ کے بیٹے شہزادے تو نہیں تھے, کیا انہوں نے پاکستان کو فتح تو نہیں کیا, یا ان کا ہم پہ کوئی احسان تو نہیں ہے. چلے میں تھوڑا سا سوال کو تبدیل کر دیتی ہوں. سر اس قانون پہ امپلیمنٹیشن کے لیے آپ لوگوں کو اتحادیوں کی ضرورت پڑے گی نا سر. اگر اتحادی نہیں چاہیں گے تو obviously آپ اکیلے تو نہیں کر سکیں گے. کرن, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم کسی وکٹمائزیشن پہ یقین اور ایمان نہیں رکھتے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت سارے ٹیلی ویژن چینل میں چل رہا کہ آپ نے کوئی بات کی, آپ کی پارٹی نے کی. بات ساری ہے کردار پہ بات کریں. پاکستان آرم فورسز میں ہمارے اپنے ہر گھر کوئی ہے, اور ہمارا یہ اثاثہ ہے. عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ فوج میرے ساتھ نہیں ہے تو فوج نہیں ہے, اور اگر فوج میرے ساتھ ہے تو فوج ہے, اگر عدلیہ میرے ساتھ نہیں ہے تو عدلیہ نہیں ہے, اور اگر میرے ساتھ ہے تو پھر عدلیہ ہے. اسی طرح سے وہ کل کو عوام کو بھی اسی طرح کی بات کر دیں گے. وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلط ترجمہ کرتے پھر. دیکھیں لا الہ, ایک منٹ کرن, میں آپ کے توسط سے عوام سے کہنا چاہتا ہوں, لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے نہیں کوئی معبود ماں سوائے اللہ کے. وہ کوئی اور بات بتاتے تو وہ ان کا ابھی علاج ہونا چاہیے, ان کو بھیجیں ہاسپٹل. ان کو, وہ تو یا تو ناسٹک ٹائپ کے آدمی ہیں یا وہ آفسیٹ آدمی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کلمہ کیا بولا جا رہا ہے. وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ اللہ میاں جب میں اٹھائیں قیامت کے روز تو کہیں عمران خان ویل ڈن, تم نے میری امت کو کلمہ پڑھا دیا. بھائی امت پاکستانی نہیں ہے, امت اربوں میں ہے, پوری دنیا میں ہے, 1 ارب سے زیادہ امت رہتے. تو جو آدمی اس طرح کی باتیں کر رہا ہو, اللہ میاں کے ساتھ اس طرح کے حوالے سے باتیں کر رہا ہو, اس کے بارے میں اس کو سیریس لینا چاہیے. آپ مجھے بتائیے سیریس لینا چاہیے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, جو آدمی کو پتہ نہ ہو کہ پیغمبروں کی تعداد کیا, جس کو جغرافیہ نہ معلوم ہو, جس کو علی بے نہ معلوم ہو سیاست کی, اور جس کو جو ہمبل ہونا نہ معلوم ہو, جس کو پاکستان میں کتنے موسم ہیں, پاکستان میں موسم کتنے ہیں, 12 موسم. جو سر جو انسٹیٹیوشن ہے نا, وہ اپنا ایک کنسرن ہی شو کر سکتا ہے سر, اس کے بعد جو کارروائی کرنی ہے وہ آپ لوگوں نے کرنی ہے. اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, آپ کے اتحادی کیا کر رہے ہیں؟ کارروائی ابھی امتحان ہے جوڈیشری کا, ابھی امتحان اتحادی کی بات نہیں. کارروائی ہم وکٹمائزیشن نہیں کریں گے. جو انہوں نے کیا اس کو ان کو جواب پڑے گا کہ انہوں نے اداروں کے خلاف بات کی, کیا عوام کے خلاف بات کیا کیا. سر آپ ایکشن لیں گے تو یہ وکٹمائزیشن ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, اور اگر عدلیہ لے گی تو وہ ایکشن ہوگا. ہمارے ساتھ کیا ہے, نواز شریف جیل میں, مریم جیل میں, شہباز شریف جیل میں, پوری پی ایم ایل این جیل میں. ہم نے نہیں کرنا یہ کام, ہم اس ملک کی خدمت کرنا ہے. آج شہباز شریف ایک کارنر تو دوسرے کارنر جا رہے ہیں, ایک شہر سے دوسرے نگر جا رہے ہیں. وہ آج مریم نواز شریف نے کہا سیاست ہم بعد میں کریں گے, ابھی سیلاب کی بات کریں آپ. تو ہم دیکھیں, میں آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ عمران پہ لیٹ دی انسٹیٹیوشن, قانون کی عملداری بھی حکومت کی جاب میں ہی آتا ہے سر. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان نے بات کی ہے وہ جرم کیا ہے, لیکن اس پہ آپ نہیں, اس پہ عدالت کارروائی کرے گی. جی عدالت کو کرنی چاہیے. جرم کیا آپ نے, ایک خاتون جج, ایک تو ویمن ہے وہ, اس پہ آپ نے حملہ کیا. پھر آپ نے لوور جوڈیشری سپریم کورٹ کا جج ہو یا جوڈیشل مجسٹریٹ ہو, وہ جوڈیشل آفیسر ہے, آئین میں اس کا رول تعین کیا گیا. آپ اس کو تھریٹ نہیں کر سکتے, آپ اس کا نام لے کے ملائن نہیں کر سکتے. تو خان صاحب جرم پہ جرم کرتے جا رہے ہیں, اور ان کو معافی پہ معافی دی جا رہی ہے. آپ کو بھی پتا ہے, یہ پاکستانیوں کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے کیا بات کی ہے, لیکن سوال میرا پھر وہیں پر ہی ہوتا ہے کہ اس پہ ایکشن لینا حکومت کی ذمہ داری ہے سر. اور آپ لوگ کیوں کترا رہے ہیں ایکشن سے؟ امیر کیا وہ جو عدالت میں بات ایکشن لیا ہوا ہے, دیکھیں نا جی ایف آئی آر کٹ گئی ہے, تو کیا دیکھیں نا تھریٹننگ کے ایف آئی آر کٹ گئی ہے. ہم ریفرنس لے کے توسا خانہ کا 3 دن ہو گئے, فیصلہ بات پہ ہوا تھا, کل آئی ایس پی آر کی طرف سے ریئیکشن آ گیا اس پہ. نیال صاحب اس پہ بھی ابھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ چاہیے, عدالت کو چاہیے. تو یہ کس بات کا, یہ خوف کس بات کا ہے؟ سنیں نا سر, آپ بھی تو سنیں, امیر کو سنتے ہیں نا سر. بات کا ہے جی ہاشمی صاحب آتی ہوں دوبارہ. جی خوف اس بات کا ہے کہ مولانا فضل, دیکھیں ہم لوگ تو وہ ہیں کہ جب یہ کہتے تھے فوج کو برا بھلا, ہم تب بھی کہتے تھے کہ یہ مناسب نہیں. بالکل ہم وہ لوگ ہیں جو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نامناسب بات کریں. تو ہم تو ایک پرنسپل کے ساتھ کھڑے, کسی شخصیت کے ساتھ نہیں کھڑے. یہ آج اس لیے گھبرا رہے ہیں کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا ہوا ہے کہ اسرائیل کے پیسوں پر پلنے والے جرنیلوں, آپ عمران خان کو پکڑیں گے پھر یہ بات بھی سامنے آئے گی. یہ اس لیے ایکشن نہیں لے سکتے کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے سرونگ 3 اسٹار جنرل, جو کہ اس ریس میں ہے جو آرمی چیف بننے کی سینیورٹی میں 4تھے نمبر پر ہے, نومبر کی سینیورٹی میں, ان کا نام لے کر کہا تھا کہ یہ انفٹ ہیں.
اور کہا تھا کہ جب ان کے بارے میں سوال ہوا تو کہا کہ ہمیں وہ چیف چاہیے جو داغدار نہ ہو. بٹ وٹ آئی بلیو یہ جو حب الوطنی والا سرٹیفکیٹ ہے نا, یہ ان سب باتوں کے اوپر حاوی ہے. آپ کسی بھی آپ فوج کے کسی بھی شخص کو ان کی حب الوطنی پر تو کوشچن مارک نہیں کر سکتے. دیکھیں اب آپ کو یا تو یہ ہے کہ آپ دونوں طرف سے ہونے والی جو لفظی گولہ باری ہے فوج کے بارے میں آپ ان کو ایک مجموعی پکچر میں دیکھیں. ایک ہے کہ آپ لفظ بائی لفظ اس کو میچ کر کے دیکھیں کہ کس کا لفظ زیادہ سنگین تھا. تو جو نواز شریف صاحب نے کہا سرونگ آرمی چیف کے بارے میں, سرونگ ڈی جی آئی کے بارے میں, تم سے حساب لیا جائے گا, تم سے حساب لیا جائے گا. جب یہ کہتے تھے عمران خان کو کہ یہ سلیکٹڈ ہے, اور اس کے سلیکٹرز, تو سلیکٹرز کون تھے ان کے نظر میں؟ جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی جنرل فیض حمید. تو یہ کیا کم ایلیگیشن تھا؟ سو آج یہ اس لیے اس کیس کو یہ صرف پالیٹکس کریں گے, یہ صرف پالیٹکس کریں گے اس کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ یہ خود ماضی میں گلٹی رہے ہیں, یہ کبھی بھی اس کیس کو کورٹ میں لے کر نہیں جائیں گے. صحیح. سر رضا خان صاحب, سر یہ جو ابھی امیر نے باتیں کی ہیں کہ اس سے پہلے جو ماضی میں ہمارے پولیٹیشنز باتیں کر چکے ہیں, تو حکومت اس وجہ سے پھر کترا رہی ہے اس بات پر ایکشن لینے میں کہ جب یہاں پر پکڑ دکڑ کریں گے تو پھر اپنے معاملات بھی کھلیں گے. بالکل. دیکھیں رانجھا صاحب نے کہا تھا کہ اس کے اوپر آئین میں ذکر ہے, آئین میں بالکل ذکر ہے کہ آرم فورسز اور جوڈیشری کے خلاف جو ہے ان کو آپ ڈیفیم نہیں کر سکتے. لیکن جوڈیشری کو اگر آپ ڈیفیم کرتے ہیں تو کنٹیمپٹ آف کورٹ لاز میں وہ آپ ان کو لگا لیتے ہیں. لیکن آرم فورسز کی ڈیفیمیشن کے لیے یعنی انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر میرے نالج کے مطابق لاز جو ہیں یا تو ہیں نہیں یا بہت کمزور ہیں. جو پیکا آرڈیننس 2022 امینڈمنٹ آرڈیننس تھا وہ پچھلے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے پروپوز کیا تھا, پاس کیا تھا, لیکن اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا تھا, گورنمنٹ کو واپس کر دیا تھا. اس میں بڑا کلیئرلی ذکر ہے کہ انسٹیٹیوشنل اگر کوئی ڈیفیمیشن ہوتی ہے تو وہ نان بیلیبل وہ ایک جرم ہے, اور اس کی سزا بھی ایک تو انڈیویجول ڈیفیمیشن ہے جس کی سزا صرف 3 سال ہے اور نان بیلیبل نہیں ہے. لیکن اس کو جو ہے نان بیلیبل قرار دیا گیا اور سزا بھی بڑھائی گئی ہے. لیکن ابھی یہ ہے نا کہ اس پیکا آرڈیننس کو ان کے پاس میجورٹی ہے, 2/3 میجورٹی تھے, اگر اس کو یہ پاس کر دیں تو میرے خیال میں یہی ایک مداوع ہے اور یہ انسٹیٹیوشن کی جو ڈیفیمیشن ہے اس سے وہ رک سکتی ہے. ٹھیک. اچھا امیر, اب آپ کو کیا لگ رہا ہے خان صاحب کے لیے مشکلات کیا بڑھ رہی ہیں؟ دہشت گردی کا مقدمہ اب ان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا, حالانکہ اس سے پہلے جو الیکشن کمیشن والا معاملہ تھا اس پر انہوں نے کہہ دیا تھا, انہوں نے تو باقاعدہ چیلنج کر دیا تھا ایف آئی اے کو کہ مجھے بلانے کی مجاز ہی نہیں ہے. اب تو ان کو شامل تفتیش ہونا پڑے گا, باقاعدہ کلیئرٹی آ گئی ہے. دوسری طرف وہ جو استعفوں والا معاملہ تھا وہ بھی ڈپٹی اسپیکر کا نوٹیفیکیشن ہی غیر قانونی قرار دے دیا. تو یہ سارے معاملات آپ کو لگ رہا ہے کہ اب خان صاحب کے لیے یہ قانونی معاملات بھی پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں, وہاں پر بھی اب ان کو ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ جی, تقریباً 19 ایف آئی آرز ہیں عمران خان صاحب, 19, اور ہر دوسرے یا تیسرے دن یعنی 2-3 دن کے وقفے سے کوئی نہ کوئی کیس لگا ہے ان کا. شاید کل بھی ہے, ایک پرسوں بھی ہے, ایک سپریم کورٹ میں ہے. اب کنٹیمپٹ کے دیکھیں ان کے اوپر صرف ایک کیٹیگری کے کیس آپ دیکھیں, سپریم کورٹ میں کنٹیمپٹ کے حوالے سے درخواست دائر ہو گئی ہے. الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر کی کنٹیمپٹ کے اوپر وہ کیس سن رہا ہے, اور تیسرا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں کنٹیمپٹ کا چل رہا ہے, اور اسی سے جڑا ہوا کیس چوتھا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں وہ چل رہا ہے. ایک کوشچن بھی اس میں ساتھ ایڈ کر لیں, یہ جو فواد صاحب بات کر رہے ہیں یہ کیا پھر موبلائز کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اتنا سارا کچھ ہے, اب کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ خان صاحب کے لیے ہے رکھا ہوا. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اگر نائل کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر عوام ہے سامنے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص پاکستان میں رول آف لا سے ابو نہیں ہے, کوئی شخص ابو نہیں ہے. اور یہی سٹانس تھا جب نواز شریف صاحب للکارتے تھے اداروں کو کہ تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے, جج بک سے بھرے بیٹھے ہوئے. یہی سٹانس تھا ہمارا جس وقت زرداری صاحب نے کہا کہ اینٹ سیٹ بجا دیں گے, تم نے تو 3 سال رہنا ہے, ہم نے ساری زندگی رہنا, کوئی ابو دی لا نہیں ہے. جس نے کچھ غلط کیا ہے, بٹ ایک چیز دیکھنی پڑتی ہے کہ کہیں کسی کے خلاف, چاہے وہ نواز شریف ہو ماضی میں, چاہے آج عمران خان ہو, کہیں کسی کے خلاف ٹیکنیکلی تو کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی, کہیں کسی کو جان بوجھ کے کرش کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی. یہ اگر ہوتا ہے تو یہ بھی نظر آتا ہے. بھٹو صاحب کے خلاف ضیاء الحق, چونکہ بھٹو ایک پاپولر لیڈر ہو گیا تھا, وہ لارجر دین لائف ہو گیا تھا, ضیاء الحق اس کو نہیں ختم کر سکتا تھا, تو پھر ضیاء الحق نے ایک کمزور کیس اٹھایا. نیال ہاشمی صاحب خود وکیل ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی وکیل ہیں, 109 میں
زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے بھٹو کو سزا دینی تھی تو آپ لائف ٹائم امپریزنمنٹ دے دیتے, آپ اس کی جائیداد ضبط کر لیتے, آپ تاحیات سیاست پر پابندی لگا دیتے, لیکن آپ سزا موت نہیں دے سکتے تھے. ایک کمزور کیس کے اندر 109 کے اندر اٹھا کے بھٹو صاحب کو, کیونکہ کرش کرنا تھا ایک پاپولر لیڈر کو, یہ کام نہیں ہونا چاہیے. جہاں ان کی زیادتی ہے عمران خان کی نہیں چھوڑیں. مجھے کلوز کرنا ہے, لاسٹ کامنٹ لوں گی. رضا صاحب, ویسے جو ایک ذائچہ کھینچا ہے امیر نے خان صاحب کے معاملات میں, یہ اوپن اینڈ شٹ سچویشن نہیں ہے سر, ان کے سٹیٹمنٹس ہی کافی ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں بالکل بہت سارے سٹیٹمنٹس ہیں اور میڈیا جی میں بولوں ابھی آگے؟ جی بالکل آ رہی ہے آواز. تو میں کہہ رہا تھا کہ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ٹھیک ہے ان کے اوپر بہت سارے کیسز. جی ہلو, جی بالکل بات کیجئے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کیسز تو جو ڈفرنٹ انہوں نے اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کے مطابق چل رہے ہیں. ساتھ ساتھ دیکھیں ایسے بھی کیس جو ہے ان کے جو سائبر واریئرز ہیں, اور اس میں آپ نے دیکھیں کہ وہ کس طرح اداروں کو بدنام کر رہے ہیں, اور اس میں آبویسلی پھر فورن پاورز بھی کود پڑے, اور 18 انڈین اس میں اکاؤنٹس وہ پکڑے گئے. اسی طرح 33 اور اکاؤنٹ. سو سوری سر, بالکل ٹھیک ہے, آپ کا کامنٹ آ گیا. میں بیسیکلی لاسٹ کامنٹ نہال صاحب کا بھی شامل کرنا چاہ رہی ہوں. نہال صاحب, سر یہ پنجاب کی بھی حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں, پنجاب میں کچھ ہونے جا رہا ہے. سر ذرا کنکلوژن میں یہ بھی بتا دیجیے پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیں کرن, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو بات رضا صاحب نے کی, جو امیر نے کی, بہت ساری باتیں ٹھیک ہے, سچ ہے. تو اگر دیکھنا ہے سارے فرشتے نہیں ہیں نہ سارے شیطان ہیں. ہمیں میاں نواز شریف صاحب نے 2007 میں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا, اس میں ایک دفعہ ہے فیکٹ فائنڈنگ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. اس کی ایک بار ہو جائے, بکس کس کے دل میں کس کے لیے تھا وہ بھی پتہ چل جائے گا, کس نے اپنے طاقت کو مس یوز کیا یہ بھی پتہ چل جائے گا, کون اپنے ڈومین سے باہر نکل کے کھیلنا چاہ رہا تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا, کنہوں نے پاکستان. تو ایک بار زبردست تجویز ہے, اس کی مکمل تائید ہوتی ہے. سر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پنجاب میں یہ جو پنجاب میں ہو رہا ہے, چونکہ پرویز الہی صاحب سب سے بڑے ڈاکو تھے, اب محسوس ہو رہا ہے عمران خان کو بھی کہ یہ ڈاکو ان کے اوپر بھی ڈکیتی مار رہا ہے, اور وہ ان کے جو ممبران ہیں وہ کمفرٹیبل نہیں ہے. اور دوسرا چودھری شجاعت صاحب اگر ایک لیٹر لکھ دیں الیکشن کمیشن کو ڈی نوٹیفائی کر دیں تو یہ حکومت. آپ چاروں مہمانوں کا بے حد شکریہ. پروگرام کا وقت میرے پاس ختم ہو گیا. انشاءاللہ ناظرین سے کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.